नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछली वीडियो में सबक नंबर 3 की तमारीन के सवाल नंबर 5 को मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ सवाल नंबर 6 से करेंगे। तो ओल्ड बुक 2 और न्यू बुक 3 के सबक नंबर 3 की तमारीन के सवाल नंबर 6 को खोल लें। इस सबक में हम इस्मु तफ़दील को पढ़ रहे हैं। याद रहे कि अरबी ज़बान में हम सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए अफ़ालू के पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। इसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान तक़ाबुल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद हम हर्फ जर मिन को लगाते हैं। जैसे हुआ अतवलु मिन्नी, ही इज़ टॉलर देन मी। अब यहाँ पे देखें, टॉलर आया है, टॉलेस्ट नहीं आया। तो उर्दू में इसके मानी होंगे वो मेरे मुकाबले में ज़्यादा तवील कामत है, या वो मेरी बनिस्बत ज़्यादा तवील कामत है। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि वो क्लास में सबसे ज़्यादा तवील कामत लड़का है, यानी अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस अतवलु को लाना है, तो फिर हम इसे मुदाफ के तौर पर लिखेंगे। हम कहेंगे हुआ अतवलु वलदिन फिल फसली, यानी कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यानी कि यहाँ पर हमने टॉलेस्ट को इस्तेमाल किया है, यानी टॉलेस्ट के लिए हम इस्मु तफ़दील को मुदाफ बना देंगे। और टॉलर के लिए हम इस्मु तफ़दील के बाद हर्फ जर मिन को लगाएंगे। और याद रहे कि इस्मु तफ़दील का जो ये पैटर्न है ना, इसका ये हमज़ा कता है। जब भी हम किसी इस्म का इस्मु तफ़दील बनाएंगे, तो हम इस पर ये हमज़ा कता का निशान ज़रूर लगाएंगे, जैसे अकबरू, अहसनु, असगरू वगैरह। याद रखें कि हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते, अकबरू, अहसनु, असगरू। नहीं, ये हमज़ा कता है, इसलिए हम जब भी इसे लिखेंगे इस पर ये हमज़ा कता का निशान ज़रूर लगाएंगे। और एक और बात जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इस्मु तफ़दील जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक जैसा ही होगा, यानी कि मुज़क्कर के लिए भी हम अकबरू लगाएंगे और मुअन्नस के लिए भी अकबरू ही आएगा। मुअन्नस के लिए इसके आखिर में हम गोलता नहीं लगाएंगे, बल्कि इसे हम इसी तरह लिखेंगे, गोलता के बगैर। तो चलिए अब अपने सबक नंबर 3 के सवाल नंबर 6 को पढ़ते हैं। इस सवाल का मुकम्मल तौर पर तज्ज़िया आप फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस सवाल में फ़ेल अमर मौजूद है और फ़ेल अमर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं सिर्फ इसका तर्जुमा कर दूंगी। सवाल नंबर 6 है, इक़रा इल मिसालैनी, यानी कि दोनों मिसालों को पढ़िए। सुम्मरबित बैन कुल्ली जुमलतैनी, फिर हर दो जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करें। फीमा यली, दर्ज झेल में, मुस्तामिलन, इस्तेमाल करते हुए, लाकिन्ना, वालम, और जान लो, अन्ना लाकिन्ना मिन अखवाती इन्ना,
کہ لکنہ انہ کی بہنوں میں سے ہے، تو چونکہ لکنہ انہ کی بہن ہے تو پھر اس کی بہن کی بھی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ جی ہاں، اس کے بعد اسم لکنہ منصوبن ہوگا اور پھر اس کی خبر لکنہ مرفوعی رہے گی۔ اگر جار مجرور ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ جار مجرور خبر لکنہ ہے، اور اگر مفرد خبر کی صورت میں وہ مرفوع ہوگی تو اسے ہم اسی طرح لکھیں گے، وہ مرفوعی رہے گی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو جملوں کے جوڑے دیے گئے ہیں اور ہم نے انہیں لکنہ کے ذریعے آپس میں جوڑنا ہے، ان میں ربط پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الطلاب کثیرن، یہ ایک جملہ ہے، اور الفصل صغیرن یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو اب اس کے درمیان ہم نے لکنہ کو لکھ کر ان دونوں جملوں میں ربط پیدا کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس دوسرے جملے میں الفصل مبتدا تھا اور لکنہ کے آنے کے بعد یہ اسم لکنہ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اسم لکنہ میں تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ منصوب بھی ہو گیا ہے، الفصلہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور خبر کو دیکھیں، یہ مرفوع ہی ہے، یہ پہلے بھی مرفوع تھی، ابھی بھی مرفوع ہے۔ تو اب یہ دونوں جملے کچھ اس طرح ہو گئے ہیں کہ الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر۔ تو پہلے دیکھیں الطلاب کثیر کا مطلب تھا طلباء زیادہ ہیں، اور الفصل صغیر کلاس چھوٹی ہے۔ تو اب ان دونوں جملوں کو ہم نے لکنہ کے ذریعے جب جوڑ دیا تو اب یہ جملہ بن گیا الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر۔ لکنہ کے آنے کے بعد مبتدا منصوب ہو گیا اور خبر اس میں تبدیلی نہیں آئی، وہ مرفوع ہی رہی۔ تو اس پورے جملے کے معنی اب ہو جائیں گے طلباء زیادہ ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے۔ اب دوسری مثال ہے حامد مجتہد، یہ ایک جملہ ہے، حامد مبتدا ہے اور مجتہد اس کی خبر ہے، اور دوسرا جملہ ہے صدیقہ کسلان۔ اب صدیقہ میں دیکھیں، صدیقو جو ہے یہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور کسلانو جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے، مرفوع ہے نا۔ اور دیکھیں اس کے آخر میں ایک دمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، کسلانو ممنوع من الصرف ہے۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں جملوں کو لکنہ کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جملے کچھ یوں ہو جائیں گے، حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان، یعنی کہ حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست سست ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ لکنہ نے صدیقو جو مبتدا تھا نا اسے منصوب کر دیا۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ صدیقہ جو ہے یہ اسم لکنہ ہے، وہ ہوا مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے، اور کسلانو جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ کسلانو پہلے بھی کسلانو تھی اور ابھی بھی کسلانو ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لکنہ جو ہے وہ صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے منسوب کر دیتی ہے اور خبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، اسے ویسے ہی رہنے دیتی ہے، کیونکہ یہ انہ کی بہن ہے نا، اس کی وہی کوالٹیز ہیں جو انہ کی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں جز نمبر 1 میں ہمیں 2 جملے دیے گئے ہیں، محمد طویل حامد کثیر۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ محمد مبتدا ہے اور طویل خبر ہے، پھر یہاں پہ دیکھیں حامد مبتدا ہے اور کثیر اس کی خبر ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے درمیان میں لکنہ لگا دینا ہے۔ تو لکنہ سے پہلے کا جملہ تو ویسے ہی رہے گا، یہاں پہ ہم لکھیں گے محمد طویل، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر ہم لکھیں گے لکنہ حامدن کثیر۔
یعنی کہ محمد طویل قامت ہے لیکن حامد پست قامت ہے، چھوٹے قد والا ہے۔ یہاں پر اب ہم کہیں گے کہ محمد مبتدا ہے اور طویل اس کی خبر ہے، اور لیکن من اخواتی ان ہے، اور پھر حامد اسم لیکن منصوب ہے، اور قصیر خبر لیکن مرفوع ہے، کیونکہ خبر لیکن مرفوع ہوتی ہے نا۔ چلیے اب باقی جملوں کو بھی اسی طرح لیکن کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے آمنتو مجتہداتن، پھر دوسرا جملہ ہے اختہا کسلا۔ کسلا کسے کہتے ہیں؟ کسلا جو ہے یہ کسلانو کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کسلانو مذکر ہے اور کسلا اس کا مؤنث ہے۔ اسے انشاءاللہ تعالی آگے جا کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ کسلانو کا مؤنث کسلا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم پہلے جملے کو تو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے، ہم لکھیں گے آمناتو مجتہداتن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ پھر ہم لکھیں گے لیکنہ اختہا کسلا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اختو مبتدا تھا، لیکنہ کیا کرے گا؟ اسے منصوب کر کے اسم لیکنہ میں تبدیل کر دے گا، اور پھر ہم کہیں گے وہو مضاف اور ہا مضاف الیہ۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا آمنۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا، یعنی کہ آمنہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے۔ جز نمبر 3 میں پہلا جملہ ہے ھذا الدرس طویل، اور دوسرا جملہ ہے ہوا سہل۔ چلیے اب اس میں ہم لیکنہ کو شامل کریں گے۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ ہوا جو ہے نا یہ مرفوع ضمیر ہے، تو لیکنہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لیکنہ کے آنے کے بعد اس ہوا کو ہم منصوب ضمیر میں تبدیل کر دیں گے۔ ہوا منفصل ضمیر میں سے ہے، اب ہم اسے منصوب کرنے کی خاطر متصل ضمیر میں تبدیل کر دیں گے، ہو میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ھذا الدرس طویل لیکنہ سہل۔ لیکنہ کے آنے کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ لیکنہ من اخواتی انہ ہوگا، اور ہو جو ہے یہ اسم لیکنہ منصوبن ہے، اگرچہ اس کے آخر میں فتح نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مبنی ہے، یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا، اس لیے ہم کہیں گے کہ ہو جو ہے وہ اسم لیکنہ منصوبن ہے اور سہل خبر لیکنہ ہے۔ اگر آپ اس پورے جملے کو لیکنہ کے آنے کے بعد انالائز کریں گے نا تو اس کے پہلے والے جملے کے گرامر کو آپ تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے ھذا مبتدا ہے اور الدرس اس کا بدل ہے اور طویل اس کی خبر ہے، پھر آگے ہم کہیں گے کہ لیکنہ من اخواتی انہ ہوگا، اور ہو جو ہے یہ اسم لیکنہ منصوبن ہے اور سہل خبر لیکنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس جملے کے معنی ہو جائیں گے یہ سبق طویل ہے لیکن یہ آسان ہے۔ جز نمبر 4 ہے سیارتی قدیمتن، یہاں پر سیارتی میں جو سیارتو ہے وہ مبتدا ہے، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصل میں سیارتو ہے، یہ یا متکلم نے نا اس کے تو کو تی میں تبدیل کر دیا ہے، یہ سب کرتوت اس یا متکلم کے اور قدیمتن اس کی خبر ہے، یعنی کہ میری گاڑی کھٹارا ہے
پھر دوسرا جملہ ہے ہیا قویتن، یعنی کہ یہ مضبوط ہے. ہیا مبتدا ہے اور قویتن اس کی خبر ہے. چلیے اب اس میں لاکنہ کو شامل کرتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا سیارتی قدیمتن لاکنہا قویتن. دیکھیں نا، یہ ہیا جو ہے یہ مرفوع ضمیر ہے. اسے جب ہم منصوب ضمیر میں تبدیل کریں گے تو یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ہو جائے گا لاکنہا قویتن، یعنی کہ میری گاڑی پرانی ہے لیکن یہ مضبوط ہے بھائی. لکنہا قویتن کو جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم ہا کا ترجمہ شی نہیں کریں گے، کیونکہ انگلش میں گاڑی کے لیے کبھی ہم شی نہیں لکھتے، بلکہ ہم کہیں گے اٹ از اسٹرانگ. جز نمبر 5 ہے اخی متزوجن. یہ ایک جملہ ہو گیا، یعنی کہ میرا بھائی شادی شدہ ہے. انا عزبن، میں کنوارا ہوں. اب ہم نے ان دونوں کے درمیان لاکنہ کو لکھنا ہے. تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا اخی متزوجن لاکننی عزبن. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یا متکلم کے طور پر خالص جزم والی یا کو بھی لکھا جا سکتا ہے اور نی کو بھی لکھا جا سکتا ہے. نون کے نیچے کسرہ لگا کے یا کے اوپر جزم لگا دیں گے، نی. تو اب یہاں پہ ہم لکھیں گے لاکنہ نی. یہ انا جو ہے نا یہ مرفوع ہے، اسے منصوب کرنے کے لیے ہم یا متکلم میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا لاکننی عذابن. آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں لاکنی عذابن. ہم لاکنی بھی کہہ سکتے ہیں اور لاکننی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ میرا بھائی شادی شدہ ہے لیکن میں کنوارا ہوں. جز نمبر 6 میں پہلا جملہ ہے ابراہیم فقیر اور دوسرا جملہ ہے عمہ غنی جدا. تو اب اس پہلے جملے کو تو ہم اسی طرح لکھ دیں گے. یہاں پہ ابراہیم مبتدا ہوگا اور فقیر اس کی خبر ہوگی. پھر ہم لکھیں گے لاکنہ عمہ. لاکنہ کی وجہ سے عمہ میں تبدیل ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا. اور پھر ہو جو ہے نا وہ ہو ہی رہے گا. اور پھر یہ جو غنیون ہے نا اسے ہم کہیں گے کہ یہ خبر لاکنہ ہے اور جدن جو ہے وہ جدن ہی رہے گا. یہ مفعول مطلق ہے نا، یہ مفعول مطلق ہی رہے گا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ابراہیم فقیر لاکن عمہ غنی جدن. یعنی کہ ابراہیم غریب ہے لیکن اس کا چچا بہت امیر ہے. جدن کا مطلب ہوگا بہت اور غنیون کا مطلب ہوگا امیر. دیکھیں اردو میں ہم فقیر جو ہے نا بھکاری کو کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں فقیر کا مطلب ہوتا ہے غریب. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ لاکنہ کے آنے کے بعد عمو جو مبتدا تھا وہ اسم لاکنہ میں تبدیل ہو کر منصوب ہو گیا. باقی جملہ ویسے ہی رہا، باقی سب جگہوں پہ تبدیلی نہیں ہوئی. لاکنہ عمہ غنی جدن، صرف عمو جو ہے وہ اماں میں تبدیل ہوا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جز نمبر 7 ہے بیتک جمیل جدن ہوا صغیر. تو اب یہ دو جملے ہیں. پہلے جملے کو انالائز کرتے ہیں. بیتو مبتدا ہے وہ مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے اور جمیل اس کی مفرد خبر ہے اور جدن مفعول مطلق ہے، یعنی کہ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے. دوسرا جملہ ہے ہوا صغیر، وہ چھوٹا ہے. چلیے اب اس کے درمیان لاکنہ کو لگاتے ہیں. تو لاکنہ کے آنے کی وجہ سے سب سے پہلے تو اس ہوا کو ہم تبدیل کریں گے. اس مرفوع ضمیر کو ہمیں منصوب ضمیر میں تبدیل کرنا ہوگا، تو یہ ہو میں بدل جائے گا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا
بیتک جمیل جدا لکنہ صغیر، یعنی کہ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے لیکن وہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے اقرأ المثالین، یعنی کہ دونوں مثالوں کو پڑھیے. ثم ادخل کأن علی الجمل الآتیۃ، پھر داخل کریں کأن کو دیے گئے جملوں میں. علما بأن کأن من اخوات ان، جانتے ہوئے کہ کأن ان کی بہنوں میں سے ہے. اچھا، یہ جو کأن ہے نا، یہ بھی ان کی بہن ہے، اور کأن کے معنی اردو میں ہوں گے ایسا لگتا ہے جیسے. انگلش میں اس کے معنی ہوں گے اٹ لکس ایز اف. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے ان کی اخوات کو پڑھا تھا، ان کی بہنوں کو. وہ کون کون سی تھی؟ ایک تو خود ان ہے، اور ان کے علاوہ اس کی 5 بہنیں ہیں، کأن، انا، لیتا، لاکنہ اور لالا. ٹھیک ہے، چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اس سوال کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کأن کو سارے متصل ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لیتے ہیں. اس کی گردان ریپیٹ کر لیتے ہیں. چلیے آپ نے میرے ساتھ زور سے بولنا ہے. کأنہ، کأنہما، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأنی یا کأننی اور کأننا. تو پہلی مثال ہے من ھذا الفتى. اب سوالیہ جملہ ہے اس لیے اسے ہم انالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے. یعنی کہ یہ نوجوان کون ہے؟ من کا مطلب ہے کون ہے، اور الفتى کا مطلب ہے نوجوان. کأنہ اخوک، یہاں پر کأن من اخوات ان ہے، اور یہ ہو اس کا اسم کأن منصوبن کہلائے گا. اچھا، اگر یہ اسم کأن منصوبن ہے تو پھر اس پر یہ ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ضمیر ہے اور تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اس ضمیر ہو نے اپنے ضمہ کو فتح میں تبدیل نہیں کیا. مگر اس کے باوجود ہم یہی کہیں گے کہ یہ اسم کأن منصوبن ہے. اور پھر اخو خبر کأن مرفون ہے، وہوا مضاف، اور کا اس کا مضاف لہ ہے. کأنہ اخوک، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ تمہارا بھائی ہو. مثال نمبر 2 ہے من ھذہ الطفلۃ، یعنی کہ یہ بچی کون ہے. ھذہ طفلۃ دونوں مؤنث ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا یہ بچی کون ہے. اگر یہاں پر ہوتا من ھذا الطفل تو اس کے معنی ہوتے یہ بچہ کون ہے. تو اب چونکہ ھذہ آیا ہے اور الطفلۃ آیا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ بچی کون ہے. کأنہا اختک، اب یہاں پہ کأن جو ہے یہ من اخوات ان ہے، اور یہ جو ہا ہے نا اسے ہم اسم کأن منصوبن کہیں گے. اختو کو ہم خبر کأن کہیں گے، وہوا مضاف، اور کا اس کا مضاف لہ ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ تمہاری بہن ہو. چلیے آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ جملے لکھے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر جملے سے پہلے کأن کو لگانا ہے. تو پہلا جملہ ہے ہوا زمیلک
ہوا مبتدا ہے اور ضمیلو اس کی خبر ہے، وہوا مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو چونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ہم نے منفصل ضمائر میں سے اس ہوا کو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اسم لاکنہ منصوبن ہوتا ہے اس لیے جب ہم اس ہوا کو منصوب ضمیر میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو میں بدل جائے گا، تو یہ ہو جائے گا کأنہ ضمیلک، یہاں پر کأنہ من اخواتی انا ہوگا اور ہو اسم کأنہ منصوبن ہوگا اور ضمیلو اس کی خبر کأنہ کہلائے گی، وہوا مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ۔ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تمہارا کلاس فیلو ہو، تمہارا کلیگ ہو۔ جز نمبر 2 ہے ہیا طبیبتن، ہیا مبتدا ہے اور طبیبتن اس کی خبر ہے۔ چلیے ابھی اس سے پہلے ہم کأنہ لگا دیتے ہیں، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کأنہا طبیبتن۔ یہ ہیا جو ہے یہ مرفوع ضمیر ہے، اسے جب ہم منصوب ضمیر میں تبدیل کریں گے تو یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کأنہا طبیبتن، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہو۔ جز نمبر 3 ہے ہم طلابن، چلیے اس سے پہلے کأنہ لگائیں۔ ہم مرفوع ضمیر ہے، اسے جب ہم منصوب ضمیر میں تبدیل کریں گے تو یہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ ہم ہی رہے گی۔ مرفوع اور منصوب ضمائر میں ہم جو ہے نا وہ ہم ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، تو یہ ہو جائے گا کأنہم طلابن۔ یہاں پر کأنہ جو ہے یہ من اخواتی انا ہوگا، ہم کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کأنہ منصوبن ہے اور طلابن خبر کأنہ مرفوعن ہے۔ خبر کأنہ جو ہے نا یہ مرفوع ہی رہتی ہے، اگر جار مجرور ہوگی نا تو ہم کہیں گے یہ جار مجرور خبر کأنہ ہے۔ اس کے معنی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ طلباء ہوں۔ چلیے اب جز نمبر 4 ہے انت مریدن، اس میں کأنہ کو شامل کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ انت ایک مرفوع ضمیر ہے، اسے جب ہم منصوب ضمیر میں تبدیل کریں گے تو انت کا میں بدل جائے گا، تو یہ ہو جائے گا کأنک مریدن۔ اس کے معنی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تم بیمار ہو۔ جز نمبر 5 ہے ہوا مدرسن جدیدن، اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہوا مبتدا ہے اور مدرسن اس کی خبر ہے اور جدیدن مدرسن کی نعت ہے۔ چلیے اب اس میں کأنہ کو شامل کریں تو یہ ہو جائے گا کأنہ مدرسن جدیدن، ہوا کو ہم نے ہو میں تبدیل کر دیا اور اب اس کے معنی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک نیا استاد ہو۔ جز نمبر 6 ہے انتی اخت مریم، اس میں انتی مبتدا ہے اور اختو اس کی خبر ہے، وہو مضاف اور مریم مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں نا یہ مضاف الیہ ہے نا اس لیے یہ مجرور ہے، لیکن اس کے آخر میں تو فتح ہے، یہ کیسے مجرور ہے؟ جی ہاں یہ ممنوع من الصرف ہے اور ممنوع من الصرف اسماء جو ہوتے ہیں یہ مجرور ہو کر بھی کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی کسرہ سے لڑائی ہے۔ یہ جب مجرور بھی ہوتے ہیں نا تو اس پر فتح آتی ہے، ہم کہیں گے کہ یہ مجرور بالفتح ہے۔ تو چلیے اب اس میں کأنہ کو شامل کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کأنکی، انتی کو ہم کی میں تبدیل کر دیں گے، منصوب ضمیر میں تبدیل کریں گے نا تو یہ ہو جائے گا کی، کأنکی اخت مریم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تم مریم کی بہن ہو۔ سوال نمبر 8 ہے اقرا ما یلی، اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، ما کا مطلب ہے جو،
اور یلی کا مطلب ہے در ذیل، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو در ذیل میں ہے اسے پڑھیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 11 سے لے کر 19 تک کے عربی اعداد کے اس گروپ کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد، جو اعداد ہیں نا، نمبرز جو ہیں، وہ 2 الفاظ پر مشتمل ہوں گے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں 11 تو 11 کے معنی ہو گئے 1 اور 10 کے معنی 10، یعنی کہ ہم عربی میں کہہ رہے ہیں 1 10، تو 1 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 11۔ اردو میں ہم کہتے ہیں 11، انگلش میں ہم 11 کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 10۔ عربی نمبرز کا یہ طریقہ ہے۔ پھر ہم نے دوسری یہ چیز پڑھی تھی کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اس گروپ میں سارے الفاظ مبنی ہوں گے اور منصوب ہوں گے، یعنی خواہ یہ مرفوع کی جگہ پر ہوں، مجرور کی جگہ پر ہوں یا منصوب کی جگہ پر، ہر حال میں ان کے آخر میں فتح آئے گی، یہ منصوب ہوں گے، یعنی کہ یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتے ہیں، یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے۔ پھر ہم نے تیسری بات یہ پڑھی تھی کہ اس گروپ میں معدود ہمیشہ تمییز ہوگا۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے تمییز پڑھا تھا۔ تمییز کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تمییز ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے، اس لیے اعداد کے اس گروپ میں بھی معدود ہمیشہ واحد، منصوب اور نکرہ ہی ہوگا۔ پھر چوتھی خصوصیت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس گروپ کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ 11 اور 12 پر مشتمل ہے اور دوسرا 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد پر مشتمل ہے۔ یہ حصے اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ 11 اور 12 کے اعداد کے اس حصے میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ عدد کے دونوں الفاظ اور معدود سب کا جینڈر ایک ہوتا ہے، یعنی یا تو تینوں الفاظ مذکر ہوں گے یا تینوں مؤنث ہوں گے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد پر مشتمل ہے۔ 13 سے 19 تک کے اعداد میں عدد کا پہلا لفظ معدود سے جینڈر میں الٹ ہوگا، جبکہ عدد کا دوسرا لفظ معدود سے جینڈر میں میچ کرے گا۔ تو یہ سب وہ اصول ہیں جو میں آپ کو پہلے پوری تفصیل سے پڑھا چکی ہوں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے نا تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو سب یاد آ جائے گا۔ تو چلیے اب ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، 11 طالباً، یعنی کہ 11 طلباء، 12 طالباً، یعنی کہ 12 طلباء۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ مرفوع ہیں، اس کے باوجود ان کے آخر میں دمہ نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی ہے؟ کیونکہ یہ تینوں مبنی ہیں۔ 11 اور 12 کے اس گروپ میں صرف ایک تبدیلی ہوگی کہ تینوں کا جینڈر سیم ہوگا۔ پھر 13 سے عدد کا جو یہ پہلا لفظ ہوتا ہے نا، یہ معدود سے جینڈر میں الٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں طالباً مذکر ہے اور ثلاثہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو 10 ہے نا، یہ جینڈر میں معدود کے سیم ہوگا، ایک جیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کے اس گروپ میں عدد 2 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اور عدد کے دونوں الفاظ اور معدود تینوں جو ہیں منصوب ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں، اور اس گروپ میں معدود ہمیشہ تمییز کے طور پر آتا ہے، یعنی کہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، 11 طالباً، یعنی کہ 11 طلباء،
12 طالباً یعنی کہ 12 طلباء، 13 طالباً یعنی کہ 13 طلباء، 14 طالباً 14 طلباء، 15 طالباً 15 طلباء، 16 طالباً 16 طلباء، 17 طالباً 17 طلباء، 18 طالباً 18 طلباء، 19 طالباً 19 طلباء اور 20 طالباً 20 طلباء۔ اور یہ 20 کیا ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ واو ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اقرأ ما یلی، پڑھیے جو درج ذیل میں ہے۔ ثم اکتبہ، پھر اسے لکھیے، ما کتابت الارقام الواردتی، دی گئی رقموں کو لکھنے کے ساتھ، فیہ بالحروفی، اس میں حروف کے ساتھ، یعنی کہ دیکھیں انہوں نے نمبرز کو ہندسوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انہیں حروف میں لکھنا ہے، عربی زبان میں لکھنا ہے ان نمبرز کو۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو عربی گرامر کے کورسز کرائے جاتے ہیں نا، ان میں چونکہ بہت سے اصول اکٹھے ایٹ اے ٹائم سمجھائے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 100% میں سے 5% اسٹوڈنٹس اسے بمشکل سمجھ پاتے ہیں اور باقی 95% بھاگ جاتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا ایک نظریہ ہے کہ گرامر کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا جائے اور پہلے ایک اصول کو پڑھا کر اس کی پریکٹس کرائی جائے اور پھر دوسرے اصول کی طرف جایا جائے۔ اب دیکھیں نا، اس سبق میں ہمیں صرف مذکر معدود کو ہی پڑھایا جائے گا۔ جب ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمیں مؤنث معدود کی طرف لے جائیں گے۔ تو اب اس سوال میں وہ ہمیں مذکر معدود کے ساتھ نمبرز کو عربی زبان میں لکھنے کی پریکٹس کرائیں گے۔ اعداد کو انہوں نے ہندسوں میں یعنی کہ نمبرز کی صورت میں لکھا ہوا ہے اور اب انہی کو ہمیں حروف تہجی میں لکھنا ہوگا، یعنی عربی زبان میں لکھنا ہوگا۔ تو جز نمبر 1 ہے، فی الفصل 19 طالباً۔ 19 کو میں نے جان بوجھ کے اردو میں بولا ہے تاکہ آپ مجھے بتائیں کہ 19 کو عربی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ 19 کو عربی زبان میں ہم کہیں گے 19۔ تو اب یہاں پر ہم لکھیں گے فی الفصل 19 طالباً۔ یہاں پہ دیکھیں فی الفصل کیا ہے، جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ جو 19 ہے نا، 19، یہ پورا کا پورا اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ دیکھیں مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، لیکن مبتدا ہونے کے باوجود اس 19 کے آخر میں فتح آئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور اس کا معدود طالباً پھر کیا ہے، یہ تمیز ہے۔ دیکھیں نا، یہ واحد ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، یعنی کہ یہ تمیز ہے۔ گرامر کی زبان میں ہم کہیں گے کہ طالباً یہاں پر تمیز کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ کلاس میں 19 طلباء ہیں۔ جز نمبر 2 ہے، اندی 15 کتاباً باللغت العربیتی۔ اب آپ بتائیں 15 کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب میں آپ سے کوئی سوال کرتی ہوں نا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ سامنے موجود نہیں ہوں اس لیے آپ خاموش ہی رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے پہلے جواب دینے کی کوشش کیا کریں، اسی طرح سے آپ عربی زبان کو سیکھیں گے۔ تو 15 کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چلیے میری ویڈیو کو پاز کریں اور جواب دینے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، 15۔
تو یہاں پر آئے گا 15 عندی 15 کتاباً باللغت العربیتی، یعنی کہ میرے پاس عربی زبان کی 15 کتابیں ہیں، یا میرے پاس عربی زبان والی 15 کتابیں ہیں۔ و 12 کتاباً باللغت الفرنسیتی، 12 کو کیا کہیں گے ابھی آپ بتائیں؟ جی ہاں، 12، یعنی کہ اور 12 کتابیں فرانسیسی زبان میں ہیں۔ میرے پاس 15 کتابیں عربی زبان میں ہیں اور 12 کتابیں فرینچ لینگویج میں، فرانسیسی زبان میں ہیں۔ جز نمبر 3 ہے رآ یوسف علیہ السلام فی المنام 11 کوکباً۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا یہ قرآن پاک میں ہے، تو یہاں 11 کو ہم عربی زبان میں کیا لکھیں گے؟ 11۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا رآ یوسف علیہ السلام فی المنام 11 کوکباً، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ رآ کے اس یا کو دیکھیں، اس کے نیچے نقطے نہیں لگائے جاتے، اس لیے جس یا کے نیچے نقطے نہیں لگائے جاتے ہم جانتے ہیں کہ اسے ہم حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، الف پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم اسے رآ کہیں گے، رأی نہیں کہیں گے۔ اگر ہم اسے یا پڑھ رہے ہوتے نا تو ہم اسے رأی کہتے، لیکن ہم اسے الف پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں رآ۔ اور رآ کے معنی ہے اس نے دیکھا، ہی سا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس رآ میں کتنے حروف ہیں؟ عربی حروف کتنے ہیں اس میں؟ جی ہاں 3 ہیں، را، حمزہ اور یا، یعنی کہ یہ ایک فعل ثلاثی ہے۔ چلیے اب مجھے بتائیے کہ اس کا فرسٹ ریڈیکل یعنی کہ فا کلمہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ را اس کا فرسٹ ریڈیکل ہے، اور سیکنڈ ریڈیکل یعنی کہ عین کلمہ یہ حمزہ اس کا سیکنڈ ریڈیکل ہے، اور پھر تھرڈ ریڈیکل یا لام کلمہ اس کا یہ یا ہے۔ تو جس فعل کا ایک بھی ریڈیکل یا واو ہو تو اسے ہم ویک ورب کہیں گے، یعنی کہ یا واو کے آ جانے سے فعل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے۔ تو ویک ورب کا مطلب ہوگا کہ یا تو اس کا پہلا یا دوسرا یا تیسرا حرف یا واو ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ رآ کے اندر یہ جو تیسرا حرف ہے یہ یا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ویک ورب ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ویک ورب سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن یہ دراصل بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب ہم انہیں سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے نا تب یہ ہمیں مزید دلچسپ لگنے لگیں گے۔ تو جس یا کے نیچے نقطے نہ ہوں تو اسے ہم الف پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ رآ کا آخری ریڈیکل کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ الف نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یا ہے، کیونکہ یہ دراصل یا ہی ہے، اس نے اپنی شکل کو تبدیل کر لیا ہے، خود کو الف میں تبدیل کر لیا ہے۔ اچھا تو اب مجھے بتائیں کہ اس رآ کی ہم کیسے گردان بنائیں گے؟ اس وقت آپ اس کی گردان بنانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کیونکہ اس وقت یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گی۔ اچھا اس طرح کا ایک اور ویک ورب بھی ہے جو ہم عام طور پر بہت استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ مشا۔
اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مشا یا مشا۔ مشا کے معنی ہیں وہ چلا، ہی واکڈ۔ اچھا، اسی قسم کا ایک اور ورب بھی ہے، وہ ہے رما۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس نے پھینکا، ہی تھریو۔ تو یہ رآ جب ہنہ کے سامنے آتی ہے تو ہنہ کیا کرتی ہے؟ ہنہ اس کے تھرڈ ریڈیکل پر سکون لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ویزیبل ہو جاتی ہے، یعنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو چلیے اب میں ہنہ کی وجہ سے اس یا پر سکون لگا دوں گی، تو اب یہاں پر ہمیں ہنہ کا جو یہ نا ہے نا، یہ فائل کے طور پر لگانا ہوگا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہو جائے گا رأینا۔ تو رأینا کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ ان سب خواتین نے دیکھا۔ چلیے اب گیر میں گیر لگا دیں، تا تما تم تی تما تن نہ تو نہ لگا دیں، جوڑیں اس کے آگے۔ تو یہ ہو جائے گا رأیتا، رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتن، رأیتو، رأینا۔ تو فی الحال ہم اس ورب کو اتنا ہی سمجھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے سبق نمبر 6 میں آنے والا ہے۔ جب یہ آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالی اسے دوبارہ آپ کے لیے ایکسپلین کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ فعل جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں بھی بڑی کثرت سے آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے نا، ارأیتا، یعنی کہ کیا تم نے دیکھا؟ ارأیتم، کیا تم سب نے دیکھا؟ اچھا، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ رأینا، تو اس میں فعل کہاں ہے؟ رأی، اور یہ نا اس کا فاعل ہوگا۔ اسی طرح رأیتو میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ رأی یہ فعل ہے، اور فاعل جی ہاں یہ تو اس کا فاعل ہوگا۔ تو اس رأی فعل کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے اسے قرآن پاک میں بار بار پڑھا ہوا ہے، اگرچہ اس کی پہلی والی 5 اسناد تھوڑی ٹرکی ہیں، تھوڑی مشکل ہیں، اس لیے ابھی ہم انہیں نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ والا حصہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور مشا بھی اسی قسم کا ورب ہے۔ چلیے اب مجھے کہنا ہے کہ وہ سب خواتین چلیں، they walked، تو اب میں کیا کہوں گی؟ مشینا۔ چلیے اب مجھے کہنا ہے I walked، میں چلا یا میں چلی، مشیتو۔ تم سب چلے، you all walked، مشیتم۔ تم چلے، you walked، مشیتا۔ اچھا، تم چلی، مشیتی۔ دیکھیں نا، اگر ایک مرتبہ ہم کسی فعل کے روٹ ورڈ کو سمجھ لیں تو باقی سب ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ چلیے اب مشا کی ان آخری 9 اسناد کو ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ بولیں، مشینا، مشیتا، مشیتما، مشیتم، مشیتی، مشیتما، مشیتن، مشیتو، مشینا۔ چلیے اب رآ کی ان 9 اسناد کو پڑھتے ہیں۔ رأینا، رأیتا، رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتن، رأیتو، رأینا۔ چلیے اب رما کی یہ 9 اسناد بناتے ہیں۔ رما کے معنی ہیں اس نے پھینکا، ہی تھریو۔ رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتی، رمیتما، رمیتن، رمیتو، رمینا۔ جب آپ ان سب کو خود سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کے حسن اور رنگینی کو دل سے محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے،
وہ رنگینی جسے پہلے ہم سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور یہ سب کس وقت ہوگا؟ یہ سب اسی وقت ہوگا جب آپ اسے براہ راست سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگرچہ آپ عربی زبان کے 100% الفاظ کو نہ بھی سمجھ پا رہے ہوں، تب بھی آپ اس کی لذت اور مٹھاس کو ضرور محسوس کر سکیں گے۔ اس کورس کو ختم کرنے کے بعد جب ہم قرآن پاک کو پڑھا کریں گے تو پھر ہم ترجمے اور تشریح کے ذریعے یہ بھی چیک کر لیا کریں گے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ تو یہ تھی اس کی تھوڑی بہت تفصیل، جو فی الحال کے لیے میرا خیال ہے کافی ہے۔ اسے جب ہم سبق نمبر 6 میں پڑھیں گے تو پھر ہم اسے پڑھتے ہوئے انجوائے بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا نا۔ اس کی مکمل تفصیل ہم سبق نمبر 25، 26 اور 27 اور اس کے بعد آنے والے اسباق میں پڑھتے جائیں گے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ رعا کے معنی ہیں اس نے دیکھا۔ تو اگر یہ فعل ماضی ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہم رعا کے بعد جملے میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی مرفوع اسم موجود ہے تو ہم اسے فاعل کہیں گے، اگر نہیں ہے نا تو پھر چونکہ یہ ایک روٹ ورڈ ہے اور روٹ ورڈ کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیر ہوا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ دیکھیں نا یہ یوسفو مرفوع اسم اس کے بعد موجود ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس جملے میں یوسفو جو ہے یہ فاعل ہے، رعا فعل ہے اور یوسفو فاعل ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ فعل اور فاعل کو دونوں میں مل گئے، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا۔ جز نمبر 4 ہے اندی 20 ریالن، 20 کو کیا کہیں گے ہم؟ عشرونہ۔ اور یہ عشرونہ کیا ہے؟ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ واو ہے، یعنی کہ میرے پاس 20 ریال ہیں۔ جز نمبر 5 ہے کم فندقن فی ھذا الشارع، یعنی کہ اس سڑک میں کتنے ہوٹلز ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ فیہی 13 فندقن۔ آپ مجھے بتائیں کہ 13 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 13 تو یہ ہو جائے گا فیہی 13 فندقن۔ فیہی کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یہ 13 یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا اور فندقن تمییز ہوگا، یعنی کہ اس میں 13 ہوٹلز ہیں، 13 ہوٹلز ہیں۔ جز نمبر 6 ہے فی ہذہ المدینتی 14 مسجدن، 14 کیا کہیں گے اسے عربی میں؟ 14۔ تو یہ ہو جائے گا فی ہذہ المدینتی 14 مسجدن، یعنی کہ اس شہر میں 14 مسجدیں ہیں۔ چلیے جز نمبر 8 ہے فی ھذا الکتابی 20 درسن، 20 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ 20۔ تو یہ ہو جائے گا فی ھذا الکتابی 20 درسن۔ فی ھذا کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر ہے۔ تو پھر یہ الکتابی کیا ہے اور یہ مجرور کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ الکتابی ھذا کا بدل ہے اور ھذا فی کے بعد آیا ہے، اس لیے ھذا یہاں پر مجرور ہے، یہ مبنی ہے نا، اپنے اعراب کو چینج نہیں کرتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں پر مجرور ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس کا یہ بدل جو ہے نا یہ بھی مجرور ہوگا، اور یہ 20 جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے اور درسن جو ہے یہ تمییز کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ اس کتاب میں 20 سبق ہیں،
جز نمبر 9 ہے فی السنتی 12 شہرن. آپ بتائیں 12 کو عربی میں کیا کہیں گے؟ 12 کو عربی میں کہیں گے 12. تو یہ جملہ ہو جائے گا فی السنتی 12 شہرن، یعنی کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.